Assalamu alaikum, dear students. This is the lecture of SWIX first year. आज हम काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी देखेंगे, इक़्तिदार आला की इक़साम। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सॉवरेनिटी, मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, उसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, सॉवरेनिटी दर हकीकत है क्या, इक़्तिदार आला का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिलता है और ये रियासत का मेन एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और होप सो आप लोगों को समझ आई होंगी। आज हम देखते हैं कि इक़्तिदार आला की इक़साम क्या हैं। तो बच्चों, इक़्तिदार आला की जो इक़साम है, हमने इसके जब खसूसियात पढ़े थे, हमने एक चीज़ बार बार डिस्कस की कि इक़्तिदार आला नाकाबिल तक़सीम है, नाकाबिल इंतकाल है, इसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे थे। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तक़सीम नहीं कर सकते, तो फिर क्या इसकी इक़साम कहाँ से आ गई? इसका मतलब इक़साम, इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको तक़सीम किया गया है, तो फिर इक़साम का ज़िक्र क्यों आ रहा है? तो ये मैं आपको क्लियर करती चलूँ स्टूडेंट्स कि इसी की जो मुख्तलिफ़ शेप्स हैं ना, उसको तक़सीम नहीं किया गया, उसको इक़साम में तक़सीम नहीं किया गया। उसकी जो डिफरेंट शेप्स हैं या उसके लिए टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं इक़्तिदार आला के लिए, उन्हीं जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हीं को हम इक़्तिदार आला की इक़साम मुतसव्वर करते हैं। क्लियर हो गया कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम पहले तो लास्ट लेक्चर में तो हम बार बार ये कह रहे थे कि ये नाकाबिल तक़सीम है, नाकाबिल ज़वाल है, नाकाबिल इंतकाल है, दायमी है, परमानेंट है, तो फिर इसकी इक़साम कहाँ से आ गई? तो उस सूरत में आप ये अगर आपसे कोई ये बात करते तो आप उसका ये आंसर करेंगे कि इक़्तिदार आला की जो मुख्तलिफ़ उसके लिए टर्म्स यूज़ होती हैं, जो उसकी इस्तिलाहात हैं, उनकी जो मुख्तलिफ़ उसकी शेप्स हैं, उसकी सूरतें हैं, जो उसके लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, हम उन्हीं को उसकी इक़साम मुतसव्वर करते हैं, उसी को उन मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात को ही इक़्तिदार आला की इक़साम कहा जाता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इक़्तिदार आला की इक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे तो इसकी पहली किस्म को या पहली सूरत को या पहली जो टर्म इसके लिए यूज़ होती है उसको हम कहेंगे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। ठीक हो गया? लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी मतलब कानूनी या आइनी इक़्तिदार आला। बुक में लिखते हैं कि हर रियासत में कोई मुतय्यन फ़र्द या अफराद की जमात ऐसी होती है जिसे कवानीन बनाने और उनमें तरमीम और तनसीख का इख्तियार होता है और मुल्की अदालतें उसको तस्लीम करती हैं और उनके बनाए हुए कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, और ये फ़र्द या अफराद की जमात कानूनी इक़्तिदार आला कहलाती है। ठीक है, अब चूँकि अब ये आप समझ लें बात कि हर रियासत में कोई मुतय्यन फ़र्द, जैसे जब कल मैं आपको जॉन ऑस्टन की डेफिनेशन समझा रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि या तो एक मुल्क में कोई नॉमिनेटेड मुंतखब करदा मुतय्यन फ़र्द होता है, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई प्रेसिडेंट हो गया, बादशाह हो गया, किंग, या फिर कोई ऐसी जमात होती है लाइक पार्लियामेंट हो गई, मजलिस शूरा, मुख्तलिफ ममालिक में इसके मुख्तलिफ नाम हैं, कांग्रेस जैसे कि अमेरिका में इसका नाम है। तो इस तरह की कोई जमात हो गई या कोई एक शख्स हो गया जिसको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो जो कानून बना सकता है और उस कानून में तरमीम भी कर सकता है, उस कानून को तनसीख भी कर सकता है, यानी एक नया कानून भी बना सकता है, पहले से मौजूद कानून को ख़त्म भी कर सकता है, या पहले से मौजूद कानून में तब्दीली भी कर सकता है। जैसे हर मुल्क की लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर समझते हैं ना आप, मुकन्ना, ठीक है, वो मुकन्ना के पास इख्तियार होता है कि वो
قوانین بنائے، اس میں ترمیم کرے یا اس کو اس میں تبدیلی کر سکے۔ اب مقننہ کا جو مین لیڈر ہوتا ہے پرائم منسٹر، 1 منٹ کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی آپ کا ساورن اتھارٹی ہے، وہی آپ کا مقتدر اعلیٰ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بندے کو یا اس پارلیمنٹ کو یا لیجسلیچر کو ملک کی عام عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں، اور اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ملک کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بندہ یا زیادہ بندوں کی ایک جماعت سمجھ لیں، ایک فرد ہے یا افراد کی جماعت جو ہے، وہ اگر اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ قانون ملک میں بنا سکتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے، اس کو نئے قانون کو بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت یا وہ فرد قانونی طور پر مقتدر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس قانونی اقتدار اعلیٰ موجود ہے، کیونکہ اس چیز کو ملک کی عدالتیں تسلیم کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی مقتدر اعلیٰ کی بنیاد ملکی آئین پر ہوتی ہے، اس لیے اسے آئینی اقتدار اعلیٰ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ قانونی اقتدار اعلیٰ تو اس لیے اس کو کہہ دیا ہم نے کیونکہ اس کے پیچھے ملک کا قانون ہے، ملک کی عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں اور اس کو اس کے بنائے ہوئے فیصلوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ تو اب اس ساتھ ہی ہم نے ایک اور لفظ یوز کیا، آئینی اقتدار اعلیٰ۔ تو آئینی اقتدار اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آئینی اقتدار اعلیٰ اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کہ اس کا جو یہ رائٹ ہے یہ آئین میں درج ہے۔ ہمارا جو ابھی جو کرنٹ ہمارا چل رہا ہے کانسٹیٹیوشن، جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے مطابق اس میں یہ درج ہے کہ ملک کا مقتدر اعلیٰ کون ہوگا، کیا وہ ایک فرد ہے، کیا وہ ایک ادارہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں درج ہیں، اس لیے اس اقتدار اعلیٰ کی اس ٹرم کو یا اقتدار اعلیٰ کی اس قسم کو ہم آئینی اقتدار اعلیٰ کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی اقتدار اعلیٰ واضح اور متعین ہوتا ہے، اس لیے اس کی آسانی نشاندہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی اس تک تو ایزی ٹو ایکسیس ہے، اس تک تو کسی کو بھی رسائی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کے ملک کا آئین پڑھ سکتا ہے، کہیں سے بھی اٹھائے گا، آپ کے ملک کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں مقتدر اعلیٰ کون ہے، یہ پاور کس کے پاس ہے۔ جیسے کہ برطانیہ میں ملکہ اور پارلیمنٹ مشترکہ طور پر قانونی مقتدر اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا، برٹش کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھتے ہیں برطانیہ کا آئین، تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں ملکہ اور پارلیمنٹ مشترکہ طور پر ان کے پاس اقتدار اعلیٰ کا اختیار ہے، اور امریکہ میں دیکھ لیں آپ تو آپ کا کانگریس ہے اور صدر قانونی مقتدر اعلیٰ ہیں، اور اگر اپنے ملک کی ہم بات کریں تو ہمارے ملک میں پارلیمنٹ ہے اور وزیر اعظم ہے، صدر ہے، یہ مقتدر اعلیٰ کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، مقتدر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس قانونی اور آئینی طور پر یہ مقتدر اعلیٰ، ان کے پاس اقتدار اعلیٰ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ملک میں اگر امریکہ کی کانگریس اور صدر، کیونکہ امریکہ میں چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدارتی نظام ہے، اس لیے وہاں پر صدر کے پاس مین پاور ہوتی ہے۔ جن ملکوں میں بچوں پارلیمنی نظام ہوتا ہے وہاں پر وزیر اعظم کے پاس مین پاور ہوتی ہے، اور جن ملکوں میں صدارتی نظام ہوتا ہے وہاں پر صدر کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے۔ خیر یہ نیکسٹ ہم آپ سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اصل میں صدارتی نظام اور پارلیمنی نظام ہوتا کیا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ یہی سمجھ لیں کہ صدارتی نظام میں صدر کے پاس زیادہ اختیار ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے، اور پارلیمنی نظام میں وزیر اعظم۔ نیکسٹ ہمارا جو اس کی ٹرم ہے، اس کی اصطلاح ہے، قسم ہے، وہ ہے سیاسی اقتدار اعلیٰ۔ اب ہمیں قانونی اور آئینی اقتدار اعلیٰ تو سمجھ آ گئی، اب یہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کون سی قسم ہے؟ سیاسی اقتدار اعلیٰ ایسا اقتدار اعلیٰ قانونی اقتدار اعلیٰ کے پس پشت کچھ ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو قانونی اقتدار اعلیٰ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور قانونی مقتدر اعلیٰ کو ان کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے،
اور ان عوامل کو سیاسی مقتدر اعلیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈائسی کے مطابق، پروفیسر ڈائسی کیا کہتے ہیں جی، کہ سیاسی اقتدار اعلیٰ وہ قوت ہے جو قانونی اقتدار اعلیٰ کی پشت پر موجود ہوتی ہے اور جس کے سامنے قانونی اقتدار اعلیٰ کو جھکنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ سیاسی اقتدار اعلیٰ ایک ایسا اقتدار اعلیٰ کی پاور ہے جو قانونی اقتدار اعلیٰ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اب وہ اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بچوں اب دیکھ لیں، اب سمجھ لیں آپ کہ ہمارا قانونی اور آئینی اقتدار اعلیٰ کی اختیارات کا حامل پارلیمنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے۔ اب ان کے اوپر کون اثر انداز ہوتے ہیں؟ کون اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جائے گا کہ جدید مفکرین بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یا آپ کے خود کے بھی مائنڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ ہمارے رائے دہندگان جنہوں نے اپنے ووٹوں سے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اپنے ووٹوں سے ان کو منتخب کیا ہے، وہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، پیشہ ورانہ تنظیمیں ہیں، فوج ہیں، سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں اور جاگیردار وغیرہ۔ یہ دیکھیں، کوئی بھی ایسا ملک میں قانون بن رہا ہوتا ہے جو کہ عوام کی انگینسٹ ہوتا ہے یا عوام کو وہ پسند نہیں آتا، تو آپ کو پتہ ہے نا پھر عوام کیا کرتے ہیں؟ جلسے جلوس نکالتے ہیں، حکومت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن میں آپ دیکھتے ہیں زور و شور سے اس پالیسی کے انگینسٹ مخالفت اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات میں اس کے خلاف چھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو کچھ تنظیمیں ہیں، پھر سرمایہ دارانہ نظام، مطلب یہ جو تاجر ہیں اور اس طرح سے صنعت کار ہیں، وہ اس نظام کو چلنے نہیں دیتے۔ پھر فوج کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا قانونی یا آئینی مقتدر اعلیٰ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جس کو فوج کی مخالفت حاصل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقتدر اعلیٰ تو وہی ہے جو ملک میں ہے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اقتدار اعلیٰ وہ چیزیں ہیں، وہ ان کے پاس اقتدار اعلیٰ تو نہیں ہیں، لیکن وہ اقتدار اعلیٰ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے ادارے ہیں، تو ان کو سیاسی اقتدار اعلیٰ ان اثرات کا مجموعہ ہے جو قانون کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ مطلب یہ خود تو مقتدر اعلیٰ نہیں ہیں، خود تو ان کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت ہے یا ان کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں کہ وہ اس قانون کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، یعنی اس قانون کو وہ چینج کرانے کی اتھارٹی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا یہاں تک بچوں؟ نیکسٹ ہمارا تیسرا، اگر ہم اس کی قسم دیکھتے ہیں کائنڈ آف ساورینٹی میں، تو اس کی تیسری قسم کا نام ہے پاپولر ساورینٹی، عوامی اقتدار اعلیٰ۔ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن نہیں پڑھا تو آج آپ سمجھ لیں کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ کانسیپٹ آیا تھا۔ روسو ایک فرانسیسی مفکر تھے، انہوں نے یہ جنرل، یہ منشائے عام جس کو کہتے ہیں، جنرل ول کا کانسیپٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ول مطلب منشائے عام، عوام کو ہی اس نے طاقت کا مالک قرار دیا، اور اس نے کہا کہ تمام جو اختیارات ہیں، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ روسو نے طاقت کا مالک عوام کو قرار دیا، اور اس نے یہ کہا کہ جو تمام اختیارات ہیں وہ عوام کے پاس ہوتے ہیں، عوام ہی مقتدر اعلیٰ ہے، عوام کو ہی اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے تحت، کیونکہ عوامی اقتدار اعلیٰ کے تحت مطلب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ ہی ووٹ ڈالتے ہیں، اور ووٹ ڈال کے اور بالغ افراد جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی وہ اپنے آزادانہ طریقے سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اس لیے اگر انہوں نے ہی منتخب کیا ہے اپنا مقتدر اعلیٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام ہی در حقیقت اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے۔ یہ جو فرانسیسی مفکر تھا روسو، وہ اور اس کے جو حامی کار ہیں وہ اس کائنڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، اس قسم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اصلی جو عوام ہی اقتدار کا، یہ دیکھیں یہاں پر آپ پڑھ لیں گے کہ اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے
کہ اقتدار اعلیٰ کے حقیقی مالک عوام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک عوام ہی ہیں جو اقتدار اعلیٰ کے اصل حقدار ہیں اور انہی کے پاس اس کی طاقت موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ. اس کی اقتدار اعلیٰ کی چوتھی قسم کا نام یا فورتھ کائنڈ آف سوورینٹیز، وہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں بچوں، یہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا، برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ. جیسے عوامی اقتدار اعلیٰ ہمیں نام سے ہی پتہ چل گیا کہ ایسا اقتدار اعلیٰ ہوگا جو عوام کی مرضی سے ہوگا یا عوام اس کے پیچھے ہوگی. اسی طرح اس کے آپ کو برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اقتدار اعلیٰ کی قسم ہے جس میں اقتدار اعلیٰ جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے وہ اس کا حقیقی حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. برائے نام کا ہے صرف، یعنی وہ اس کے پاس اصلی پاورز نہیں ہیں. یہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس کے پاس اصلی پاور نہیں ہے، لیکن نام میں یا کاغذی کارروائی میں یا ویسے دیکھتے ہیں تو جی وہ اقتدار اعلیٰ ہے، لیکن حقیقت اس کچھ اور ہے. اور حقیقی اقتدار اعلیٰ یعنی نام کسی اور کا اور حقیقت میں کوئی اور مقتدر اعلیٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی کہ برائے نام یعنی نام کوئی اور ہے اور حقیقی اقتدار اعلیٰ کوئی اور ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو میں سمجھاتی ہوں برطانیہ کی. جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے برطانیہ کی، تو برطانیہ میں بچوں، برطانیہ میں ایک بڑی خوبصورت سی جمہوریت ہے کہ وہاں پر بادشاہت بھی قائم ہے اور جمہوریت بھی ہے. یعنی ان کا بادشاہ بھی ہے، جیسے آج کل آپ کو پتہ نا وہاں پر ملکہ ہے، اور اس طرح ان کا وزیر اعظم بھی ہے. اب ہوتا کہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ ملکہ کے پاس ہیں. بادشاہت چونکہ موجود ہے وہاں پر، لوگ بادشاہت کو پسند کرتے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ سارے اختیارات بادشاہ کے پاس ہیں، ملکہ کے پاس ہیں. لیکن در حقیقت وہ سارے اختیارات جو ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ اور ان کا وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز کرتی ہے. یعنی وہ سارے اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ استعمال کرتی ہے. اسی طرح جیسے ابھی ہمارے ملک میں دیکھ لیں، سربراہ مملکت جو ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ صدر ہے. لیکن اصل اختیارات آپ کو تو اللہ خیر کرے، صدر کا نام بھی شاید معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ کبھی نظر بھی نہیں آپ کو آئے ہوں گے. اور جو تمام اختیارات ہیں در حقیقت میں وزیر اعظم آپ کے عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ اس کو یوز کر رہی ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ میں یہ فرق ہے. ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہماری جو ففتھ کائنڈ آف سوورینٹی ہے وہ ڈیجورے اینڈ ڈیفیکٹو سوورینٹی. یہ بڑی پاپولر ہے، ڈیجورے اینڈ ڈیفیکٹو. اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ ملک میں ایسا اقتدار اعلیٰ، یہ دیکھیں یہاں سے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ ایسا اقتدار اعلیٰ جس کی بنیاد ملک کے قانون اور آئین کے مطابق ہو، اسی آئینی یا قانونی اقتدار اعلیٰ کا نام دیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جبکہ ایسا اقتدار اعلیٰ جو اگرچہ آئین کے مطابق نہ ہو لیکن اسے عوام پر کنٹرول حاصل ہو اور عوام واقعی اس کی اطاعت کرتے ہوں، تو اسے واقعی یا حقیقی اقتدار اعلیٰ کا نام دیا جاتا ہے. عام حالات میں قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ ریاست میں ایک ہی فرد یا جماعت کو حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انقلاب یا فوجی بغاوت کی صورت میں ریاست کے اقتدار اعلیٰ پر کوئی فرد یا جماعت قابض ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں، تو یہ با اختیار فرد یا اس کی افراد کی جماعت واقعی حقیقی اقتدار اعلیٰ کہلاتی ہے، جبکہ وہ مقتدر اعلیٰ جس سے اقتدار چھینا جائے قانونی یا آئینی اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل مارشل لا ہے جو ہمارے اپنے ملک میں ہمیں بارہا فیس کرنا پڑا. مارشل لا اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے ڈیجورے اینڈ ڈیفیکٹو سوورینٹی کی. اگر ہم اپنے اسٹیٹ کے مطابق دیکھتے ہیں، جیسے پاکستان میں 1958 میں جنرل ایوب خان آئے اور 1977 میں جنرل ضیاء الحق آئے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جنرل پرویز مشرف آئے. ان لوگوں نے کیا کیا
کہ آئینی حکومت کا تختہ الٹ کر اور خود واقعی اقتدار اعلیٰ بن گئے. اب کیا اس کو یہ سمجھ لیں آپ کہ اس میں ان کو مطلب آئین میں درج نہیں تھا کہ جو آرمی کا یا فوج کا بڑا لیڈر ہوگا وہ عوام کے اوپر آ کے مقتدر اعلیٰ بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قانونی تو وہ تھا نا جس کا آئین میں درج تھا. سمجھ آ گئی جو سب سے پہلے ہم نے قسم پڑھی ہے کہ جس کا آئین میں درج ہوتا ہے کہ وہ آئینی سربراہ وہ ہوتا ہے جس کا آئین میں لکھا ہوتا ہے. اب یہ جو اس وقت پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے ان کا تو آئین میں درج تھا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ایک فوجی سربراہ نے آ کر اپنی حکومت قائم کر لی اور عوام کی اکثریت اس کو ماننے لگ گئی, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ قانونی اور واقعی قانونی تو اقتدار اعلیٰ نہیں ہیں لیکن وہ واقعی اقتدار اعلیٰ کا مالک بن گیا. واقعی اقتدار اعلیٰ مطلب کہ عوام جو ہے اس کے پاس پاور ہے, وہ قانونی طور پر ملک سے ملک کے قانون سے یا اپنے یا ملک کی عدالتوں سے وہ ایسا آئینی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں کہ وہ مستحکم ہو جاتے ہیں اور بیرونی ملک بھی ان کو تسلیم کر لیتے ہیں, عدلیہ بھی اسے تسلیم کر لیتی ہے, اور وہ جو ہے وہ پھر بندہ پہلے تو وہ آئینی اور قانونی مقتدر اعلیٰ نہیں تھا لیکن بعد میں اس نے اتنا کنٹرول حاصل کر لیا کہ وہ ایک آئینی اور قانونی اقتدار اعلیٰ بن گیا. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ آج ہم نے آج کا ٹاپک ذرا ہمارا چھوٹا ہی تھا. یہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سوورینٹی کی اقسام کون کون سی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سوورینٹی پڑھا, پولیٹیکل سوورینٹی, پاپولر سوورینٹی, پھر ریئل سوورینٹی اینڈ ڈیجورے اینڈ ڈیفیکٹو سوورینٹی. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر کسی کو اگین پھر یہ کہتی ہوں فیڈ بیک دیجیے گا, اور اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو وہ کویسچن کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.